सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मैं स्टूडियो से बाहर हूं क्योंकि मैं एक अहम शख्सियत का इंटरव्यू करने लाहौर में मौजूद हूं उनके घर पे। अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी सियासत की नाज़रीन, तो मुल्क की सियासत में मौलाना मौदूदी साहब, उनके किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और जमात इस्लामी जो है उससे हम नज़रें नहीं चुरा सकते। जमात इस्लामी का बड़ा किरदार है। अगर हम मुस्लिम उम्मा को एक पेज पे करने की बात करें, अफ़गानिस्तान का इशू हो, कश्मीर की बात हो, या फिर अगर हम बात करें फ़लस्तीन की, शाम की, कोई भी इशू हो मुस्लिम उम्मा से रिलेटेड, तो जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी जमात है जिसने मुस्लिम उम्मा को एक पेज पे लाने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। सियासत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सियासत में ख़ासतौर पे मैं अगर अक्सर एक बात ये गौर करती हूं कि अल खिदमत फाउंडेशन, जिसको अरबों रुपए के फ़ंड्स जमा होते हैं और वो हम आवाम ही लोग ही, जमात इस्लामी का किरदार ऐसा है कि उस पर एतमाद किया जाता है, एतबार किया जाता है, कॉन्फिडेंस के साथ लोग वो फ़ंड्स देते हैं। लेकिन ज़लज़ले, आफ़ात, सैलाब, बीमारियों के लिए तो आप जब फंड्स दे रहे होते हैं, अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो जमात इस्लामी को उस तरह वोट क्यों नहीं दिया जाता? ये सवाल मैं अक्सर सोचती हूँ और आज इस सवाल का जवाब भी लेने की कोशिश करूँगी। जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी जिसने हमेशा मुस्लिम उम्मा के लिए किरदार अदा किया। अभी हाल ही में इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुई फ़लस्तीन के हवाले से, जिसमें मुझे भी मदऊ किया गया और भी कुछ सहाफ़ी, हामिद मीर साहब भी इसमें मौजूद थे और कुछ अहम शख्सियात जो कि दूसरे ममालिक से तशरीफ़ लाई थी, और ये भी सेहरा जाता है जमात इस्लामी को। और मैं बड़ी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया उस अहम मौके पर। जितनी हम आवाज़ उठा सके मैंने अपना किरदार अदा किया, इन्होंने अपना किरदार अदा किया। लेकिन इस इशू पर आगे जाके जमात इस्लामी क्या कर सकती है, क्योंकि बहुत से नाक़िदीन ये कहते हैं कि सिर्फ आवाज़ उठाने से क्या होता है, आपको अमली तौर पे कुछ बढ़कर करना होता है। वो अमली तौर पे बढ़कर क्या किया जा सकता है, तमाम मुस्लिम उम्मा का क्या किरदार हो सकता है, क्योंकि आगे जाके जो फ़लस्तीन का मामला है, ग्रेटर इसराइल प्लान जो है, उसको रोकने के लिए मुस्लिम उम्मा एक पेज पर कैसे आ सकती है, उसमें जमात इस्लामी क्या किरदार अदा कर सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब, सबसे पहले जो कल आपने एक बड़ा एक दबंग धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईद के बाद आपने एहतजाज का ऐलान किया, तहरीक चलाई जाएगी, एहतजाज किया जाएगा, उसके बाद मेरे ख्याल से आपका पहला इंटरव्यू मेरे साथ है, तो मैं भी इत्तेफाक से लाहौर में मौजूद थी। तो क्या करने जा रहे हैं आप? नहीं, बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह, और अपने लिए नहीं करेंगे, अपनी पार्टी के लिए नहीं करेंगे, पाकिस्तान के आवाम के लिए करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान के आवाम के जो हालात हैं आप सब लोग जानते हैं, क्या गरीब, क्या मिडिल क्लास और क्या कारोबार से मुताल्लिक लोग, हर कोई परेशान है। और इस परेशानी में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं वो महंगाई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई है, और जो यूटिलिटीज़ हैं, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें वो महंगी हैं, बिजली। और आपने देखा कि ये IPPs जो बिल्कुल हमारे लिए एक नासूर की हैसियत इख्तियार कर गई, या आप कह सकते हैं कि भाई ज़रूरत होती है तो आपको इंस्टॉलेशंस करनी होती हैं, फ़लाँ हैं, और कुछ एग्रीमेंट भी करने पड़ते हैं, लेकिन चंद सौ लोग 2000 अरब रुपए पाकिस्तान के कौम के टैक्सों का पैसा खा जाएं, और उस बिजली के 2000 अरब रुपए जो बिजली वो बनाते ही नहीं है कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर, और कौम के बच्चों में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हों, और इसी तरह से जो है वो लोगों को रोज़गार ना मिल रहा हो, नौजवान मारे मारे फिर रहे हों, और बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें ना मिल रही हों, तो फिर क्या करना चाहिए? घर बैठना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, शख्सियात की सियासत करनी चाहिए, या आवाम की सियासत करनी चाहिए? हमने फैसला किया कि हम आवाम की आवाज़ बनेंगे, और हमारी ये सियासत जो है वो लोगों की आवाज़ भी बुलंद करेगी और रिलीफ भी दिलवाएगी। आपको याद होगा जब ये IPPs का हमने मसला टेकअप किया था, 14 दिन का जब का धरना था। उससे लेकिन सॉरी टू से उसके बाद भी लोगों ने तनकीद की कि फिर निकला क्या उसमें से? हाँ, ये बताता हूँ मैं क्या निकला। ठीक है। उससे पहले IPPs के हवाले से गवर्नमेंट का स्टांस ये था, और सारे लोग ये कहते थे, वज़रा कहते थे, वज़ीर आज़म कहते थे कि हम IPPs से बात भी नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे एग्रीमेंट्स ऐसे हैं, और जो आर्बिट्रेटर हैं वो बाहर के लोग हैं, और ये बैनुल अक़वामी अदालत में चले जाएंगे, और यूँ हैं। जब हमारा धरना स्टार्ट हुआ तो वज़ीर तवानाई कहते थे कि जमात इस्लामी सोचे भी नहीं कि हम IPPs से बात करेंगे, हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो धरना आगे बढ़ता चला गया, उनकी टोन भी बदलती चली गई, और बाकायदा उन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया। देखें, हम कोई गोली चलाने नहीं गए थे, हम तसादुम करके पार्टी पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे कि हम मशहूर हो जाते, तसादुम करते, झगड़ा होता, धरना ख़त्म हो जाता, हम पॉपुलर हो जाते, और उसके बाद
پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں ملتا. ہم نے گورنمنٹ کو ایک موقع دیا اور اس موقع کے نتیجے میں پھر انہوں نے آئی پی پی سے نیگوشیٹ کیا. پھر ہم نے مسلسل ایک ہڑتال بھی کی اور پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ پرامن ہڑتال تھی وہ, جو لوگوں نے والنٹیئرلی کی, اور اس کے نتیجے میں ایک پریشر ڈیولپ ہوا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 آئی پی پیز بند کرنے کا, 13 سے نیگوشیٹ, 18 سے ری نیگوشیٹ, اور اتنوں سے ہم نے یہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور اس کے نتیجے میں ایک ہوا کہ ایک پیش رفت ہوئی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, آپ 1000 ارب روپے بچا لیں, آپ 500 ارب روپے بچا لیں, لیکن آپ جب یہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمت کم نہیں کرتے, تو جب آئی پی پی سے نیگوشیٹ آپ کر رہے ہیں, اور بار بار وزیر اعظم نے تو بھی پچھلی تقریر میں تو ایسی دھواں تقریر کی, ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا اور آئی پی پی سے بات کر لی, تو بھائی بات کر لی تو بجلی کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ عام آدمی کا مسئلہ تو بجلی کی قیمت ہے نا. تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم مزید گورنمنٹ کو ٹائم نہیں دیں گے, اور اب رمضان المبارک کے بعد ایک بڑی تحریک شروع کریں گے. ابتدائی مرحلے پہ شاہراہوں پہ بیٹھنے کی کال کریں گے, پھر ہم گورنر ہاؤسز کا گھیراؤ کریں گے, پھر سی ایم ہاؤسز کا گھیراؤ کریں گے, بالکل جائیں گے, اور پھر ہم ایک بڑا لانگ مارچ جو کہ صرف ایک جگہ سے نہیں ہوگا, پورے ملک سے لوگ نکلیں گے. اور جماعت اسلامی کی الحمدللہ اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے, ہر جگہ سے لوگ نکل سکتے ہیں, اور وہ جب ہر طرف سے لوگ نکلیں گے تو پھر سسٹم کام نہیں کرے گا حکومت کا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اپوزیشن الائنس جو ایک بن رہا ہے جس میں پی ٹی آئی والے بھی, اور سب سے حیران کن بات ہے کہ غیر فطری سا ایک اتحاد ہوگا, کیونکہ جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے اور پی ٹی آئی ہوگی, اور ماضی میں جو القابات ایک دوسرے کو دیتے رہے, جس سے نوازتے رہے, وہ سب سے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن اب چونکہ ظاہری بات ہے, جب آپ کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, جب آپ کا ایک مشن ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز پر, ایک پیج پر, ایک پوائنٹ پر, تو پھر آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو مولانا صاحب بھی اب تھوڑی نرمی رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے, اور پی ٹی آئی والے تو کو ضرورت ہے مولانا صاحب کی. اس اتحاد کو پہلے ذرا کامنٹ کیجیے گا کہ بطور امیر جماعت اسلامی آپ اس اتحاد کو کتنا غیر فطری سمجھتے ہیں, پھر میں آگے چلتی ہوں. نہیں, اتحاد بنتے ہیں اور بنانے کا حق ہے سیاسی پارٹیوں کو. سوال تو یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کی مخالفت کریں تو اس جگہ پہ نہ جائیں کہ جس کے بعد آپ کا اتحاد آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے, اور آپ ہی کے پرانے بیانات لوگ جب آپ کو دکھا رہے ہوں اور سنا رہے ہوں تو آپ شرمندہ ہونے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتے ہیں. اور دونوں طرف سے یہ سارا معاملہ موجود تھا. اس سب کے باوجود بھی سیاست میں جب مشترک چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ الائنس بناتے ہیں. ایک بات ضرور ہے کہ یہ الائنس کافی عرصے سے بنا ہوا ہے, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ محمود خان اچکزئی صاحب یہاں تشریف بھی لائے تھے منصورہ میں, اور انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اس میں شامل ہو. تو ہم نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں مشترک چیزوں پہ ہم مشترک جدوجہد کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے پروگراموں میں آ سکتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اب اپنی اپنی پارٹی سے ہم اس کام کو کریں. ٹھیک ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے میں ہمیں پھر یہ خبر ملی کہ محمود خان اچکزئی صاحب ناراض ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسا الائنس ہے کہ جس میں فیصلہ ایک پارٹی کرتی ہے. تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کا تجربہ ہم دیکھتے ہیں پہلے, اور پھر اس کے بعد. لیکن جماعت اسلامی تو ان تمام ایشوز پر بہت ہی انڈیپینڈنٹلی اپنی تحریک چلائیں گے, اپنی تحریک چلا رہے ہیں. اور ہمارا دیکھیں الیکشن کے حوالے سے خاص طور پر ایک واضح موقف ہے, اور جو موقف تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نہیں ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں یہ الائنس والے. اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ جو فروری 2024 میں انتخاب ہوا اس میں ایک لیگل ڈاکومنٹ فارم 45 اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس پہ بہت سارے پولنگ ایجنٹس کے ہر اسٹیشن پہ دستخط موجود ہیں. وہ جائز اور لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے جس کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا. فارم 47 کی بنیاد پر یہ جو پوری حکومت بنائی گئی ہے, اگر فارم 45 کے لیے جوڈیشل کمیشن ہی کا مطالبہ کیا جائے اور سب ایک پیج پر ہوں, اور یہ نہ کہا جائے کہ دوسرا الیکشن کروایا جائے. دوسرا الیکشن کرنے کا مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پچھلا الیکشن قبول کر لیا, ابھی تو 1 سال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس 1 سال میں آپ لیجیٹیمیٹ کر دیں گے اس دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلے سے بھی نیکسٹ لیول کی کوئی چیز تھی. ٹھیک ہے. جس نے جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا, تو آپ اس کا مطلب مان لیں گے, اور آپ اسی نظام میں انہی حالات میں ایک نئے فارم 47 اور 48 کی طرف چلے جائیں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جب فارم 45 موجود ہے تو ایک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے دباؤ ڈالا جائے, اور فارم 45 لاتے جاؤ, فیصلہ کرتے جاؤ, پارلیمنٹ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ کام وہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یا تو سمجھ نہیں رہے یا پھر کوئی اور ان کو آپریٹ کر رہا ہے, اور اس پچھلے الیکشن کی اتھینٹسٹی کو وہ بنوانا چاہتا ہے اس پورے الائنس سے. تو میں تو حیران ہوں, سب سے بڑی تو اس میں بینیفیشری پی ٹی آئی ہے, لیکن پی ٹی آئی فارم 45 کے مطالبے سے دستبردار ہو رہی ہے اور نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے. اور جماعت اسلامی جو کسی درجے میں ہے, ظاہر ہے آپ نے دیکھا کراچی میں ہمیں بہت سیٹیں ملی, تو ہم تو اس پر کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارا اور ان کا واضح فرق ہے رائے کا. ہم صرف فارم 45 کی بات کر رہے ہیں, وہ ری الیکشن کی بات کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں فائدہ حکومت کو ہوگا اور اس پورے سسٹم کو ہوگا جس نے اتنی بڑی دھاندلی کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب ری الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں, ان کا ظاہر ہے مولانا ہیں, زیرک سیاستدان ہیں, لیکن مجھے ابھی تک میں یہ سمجھ نہیں سکا ہوں کہ جے یو آئی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. وہ دھاندلی پہ ناراض ہیں یا پارٹیاں یہ سوچتی ہیں کہ بھائی دھاندلی اگر کی تھی تو ہمارے حصے میں جتنا طے ہوا تھا اتنا ملنا بائی دا وے چاہیے. میں تھوڑا مینشن کر دوں, یہ پچھلے ہفتے یا کچھ دن پہلے سینیٹر کامران مرتضیٰ بھائی میرے پروگرام میں تھے اور میں نے کیٹیگوریکلی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوئے. تو مولانا صاحب ہو سکتا ہے ہاتھ ہونے پہ ناراض ہوں, کیونکہ صدر مملکت تو بننا چاہتے تھے نا, ہمارے ساتھ ہوا, صدر تو بننا چاہتے تھے نا, وہ دیکھیں نہیں بن سکے آج تک. ایک میں مولانا پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ بزرگ ہیں لیکن چلے صدر بننے کی خواہش کے بزرگوں کی نہیں ہو سکتی. میں پولیٹکس پہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہاتھ ہمارے ساتھ ہوا تھا نا کہ ہم جینوئنلی جیتے تھے کراچی میں, میئر ہمارا بن رہا تھا اور ہاتھ ہو گیا اور 32 بندے اٹھا لیے گئے اور جے یو آئی, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر میئر بنایا ہوا ہے اور 32 بندے پی ٹی آئی کے غائب ہو گئے تھے یا کر دیے گئے تھے یا خود انہوں نے جو بھی ہوا تھا وہ ہو گیا. تو یہ اسے کہتے ہیں ہاتھ ہونا. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ہار گئی ہے اور اس کو وہ سیٹیں نہیں دی گئیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں جعلی طریقے سے دی جائیں گی, وہ ہاتھ نہیں ہوتا, وہ بہت لوکل قسم کا ہاتھ ہوتا ہے. اصل میں تو پہلے عہد و پیمان کرنے سے پہلے پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے حق میں دھاندلی ہو جائے تو جائز ہے اور ان کے خلاف ہو جائے تو ناجائز ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اصول پہ کھڑے ہونا چاہیے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو. اچھا دوسرا ایک اور چیز سمجھ نہیں آتی کہ کے پی کے کی اگر بات کی جائے تو کے پی کے میں مولانا صاحب کو کس نے ہرایا, وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اگر اس حکومت کو سلیکشن کو وہ جعلی سمجھتے ہیں تو پھر کے پی کے میں جو حکومت ہے وہ بھی جعلی ہوئی, تو انہی کے ساتھ وہ ایک پیج پر آنا چاہتے ہیں جعلی الیکشن کے خلاف. تو ابھی اتنی مشکل سوالات آپ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی, یہ تو مولانا بتائیں گے اور پی ٹی آئی بتائے گی کہ ان دونوں کے درمیان مشترکات کون کون سے ہیں. وہ دھاندلی پہ ناراض ہیں یا دھاندلی اپنے حق میں نہ ہونے پہ ناراض ہیں, تو یا پوائنٹ ریز کر رہے ہیں. تو یہ ہے نا, یہ اس پر تو آپس میں اتفاق کریں, اور اگر وہ دھاندلی پہ واقعی دونوں مل کر ناراض ہیں تو پھر حق اور سچ بات کرنی چاہیے. اور کم از کم میں سمجھتا ہوں, لیکن میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کے پی میں تو پی ٹی آئی ہی جیتی ہے نا, اور پی ٹی آئی جیتی ہے اور زیادہ تر سیٹیں ان کو مل بھی گئی ہیں. باقی جگہوں پر بھی پی ٹی آئی بڑے پیمانے پہ جیتی ہے لیکن اس کو سیٹیں نہیں دی گئی ہیں, لیکن پی ٹی آئی خود فارم 45 سے دستبردار ہو گئی ہے. یہ میرے لیے بہت حیران کن. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. آپ نے ابھی میئر کراچی کا الیکشن یاد کروا دیا مجھے, ان دنوں میں آپ کے بھی بڑے انٹرویوز کیے ہم نے. مرتضیٰ وہاب صاحب کو بطور میئر کراچی کتنے نمبر دیں گے؟ نہیں, مرتضیٰ وہاب صاحب کی میں ذات سے مجھے کوئی پرابلم ہے, میرٹ پر آپ کتنے نمبر دیں گے؟ سے بات کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب سے میری توقع یہ تھی نہیں. ان کی جو ان کا بیک گراؤنڈ, ان کی والدہ کو ہم جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فوزیہ وہاب صاحبہ, ہاں بہت اچھی وہ پولیٹیکل ورکر تھیں. مرتضیٰ وہاب صاحب کو تو اس طرح کی میئرشپ سے خود ہی اپنے آپ کو دستبردار کر لینا چاہیے تھا, اس لیے کہ ایک جعلی طریقے سے آپ اگر ناجائز طریقے سے کوئی آپ کو میئر بنا رہا ہے تو آپ قوم کی خدمت کا اتنا جذبہ ہے تو آپ اپوزیشن میں رہ کر یہ خدمت کر لیں, زیادہ اچھی خدمت ہوگی بجائے اس کے کہ جعلی طریقے سے میئر بن کر کریں. تو مرتضیٰ بھائی سے میری یہ بس مجھے اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. البتہ جو حالات اس وقت شہر کراچی کے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پورا شہر جو ہے وہ اس وقت بے چارگی اور بالکل جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بالکل لوگ پریشان ہیں. 3.5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس آبادی میں جس طرح سے ٹریفک جیم ہوتا ہے, سڑکوں ریڈ لائن ہے تو بن کے نہیں دے رہی, گرین لائن ہے تو مکمل پانی کا مسئلہ ابھی تک ہے, پانی کا مسئلہ K4 15 سال سے نہیں بنایا, S3 منصوبہ سیوریج کا ہے وہ نہیں بنایا, کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ نہیں تھا, کچرا اٹھانے کا اختیار بلدیاتی اداروں کو نہیں ہے, صرف سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنایا ہوا ہے. اچھا پانی اور سیوریج کا وہ ٹاؤن کے چیئرمینوں کو نہیں ہے, تو جو منتخب لوگ ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. سارے اختیارات سندھ حکومت نے ایک اتھارٹی بنا کر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. سندھ حکومت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انہیں NFC ایوارڈ میں حصہ ملے اور یقیناً ٹھیک ہے ان کا مطالبہ, لیکن وہ PFC ایوارڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلدیاتی اداروں کو وہ پیسے نہیں دے رہے, صرف جماعت اسلامی کے ٹاؤن کو نہیں, وہ اپنے پیپلز پارٹی کے ٹاؤنز کو بھی پیسے دیں, وہ بھی پورے نہیں مل رہے, اور جو مل رہے ہیں اس میں پھر بےایمانی کرتے ہیں کہ اپنے حصے کے زیادہ کر دیتے ہیں, جماعت والوں کے کم کر دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں جب آپ اختیار ہی نہیں دیں گے تو کام کیسے ہوگا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں, آپ چلی جائیں اور کراچی میں جو 9 ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہیں آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں اور بقیہ شہر کو دیکھ لیں, جو ان کے حصے میں آ سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ محنت کر کے الحمدللہ کام کر رہے ہیں. پارکس بنا رہے ہیں, اسکولوں کو جو تھوڑے بہت ہاتھ میں آ گئے اپ گریڈ کر رہے ہیں, جہاں کچھ پیسہ آ جاتا ہے وہاں لوگوں کے ساتھ مل کر گلی محلہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کچرا اٹھانے کا اختیار نہ ہو, سیوریج کا اختیار نہ ہو, بڑی سڑکیں پوری ان کے پاس ہوں, برساتی نالے بڑے ان کے پاس ہوں, تو پھر بلدیاتی نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ کیسی جمہوریت ہے جو گراس روٹ لیول پر اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟
آپ نے لاچارگی کی بات کی تو لاچار لفظ سن کے مجھے وسیم اختر صاحب یاد آ جاتے ہیں کہ اتنے لاچار میئر کراچی میں نے کبھی نہیں دیکھے. اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, ان کی بھی کچھ پرفارمنس پہ لوگ تعریف کر دیتے ہیں. نعمت اللہ صاحب کی تو خیر کیا ہی بات تھی, لیکن وسیم اختر صاحب اکثر لاچارگی اور بے چارگی کا رونا روتے تھے کہ میں بہت بے بس ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا. چلے وہ ایم کیو ایم اور صوبائی حکومت جو کہ ہمیشہ سے رہی, پیپلز پارٹی کی, وہاں پہ ان کے آپس کے معاملات, فنڈز کے معاملات تھے, لیکن اب تو میئر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہیں. اب کیا مسائل ہیں, اب مسائل حل کیوں نہیں رہے؟ اب تو فنڈز کا بھی کوئی مسئلہ اس طرح نہیں ہو سکتا نا. ایم کیو ایم کا مسئلہ, اب ضرور میں ایم کیو ایم کو اس لیے زیادہ وقت نہیں دوں گا کہ ایم کیو ایم اب اتنی رہی نہیں ہے کہ اس کو زیادہ ڈسکس کر کے ہم اور موضوعات کا حق ماریں, اس لیے کہ ایم کیو ایم کو تو پورے شہر سے 1,00,000 ووٹ بھی نہیں پڑے, لیکن سیٹیں 15 قومی کی, اور پھر بھی سر حکومت بنانے میں اور گرانے میں کردار ہوتا ہے. 22 بھیا آپ 50 سیٹیں دے دیں کسی کو اسے اٹھا کے, فارم 47 پہ تو وہ اٹھائے گا بھی گرائے, بلکہ وہ تو ٹیلی فون پہ اٹھ جاتا ہے, ٹیلی فون پہ بیٹھ جاتا ہے, تو پھر گرانے اٹھانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنا کون سا اختیار ہے ان کا, وہ تو ایک کال کے اوپر اٹھتے ہیں, ایک کال کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسی ہی پارٹیاں لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اب بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جو ہر حکومت میں شامل رہے ہیں, جتنے اختیارات بلدیاتی چھینے گئے ہیں اور نئی نئی اتھارٹیز بنی ہیں, سب میں ایم کیو ایم شریک رہی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہینڈز اینڈ گلوز رہے ہیں ہمیشہ, مل کر ماشاءاللہ سب نے کراچی اور پورے سندھ کا جو بیڑا غرق کیا ہے, اور سیاست بازی کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کبھی کبھی سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ان کو تو چھوڑ دیجئے. بات یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب سے خود پوچھئے کہ بحیثیت اگر وہ میئر وہ یہ سوچتے ہوں کراچی کے لیے, اگر سوچتے ہوں تو ان سے پوچھیں کہ ان کی پارٹی نے ان کو بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا, کتنے فنڈز دیے ہوئے ہیں, جو حصہ بنتا ہے کراچی کا کیا وہ ملا ہوا ہے. اچھا, فنڈز کی بات ہو رہی ہے, حصے کی بات ہو رہی ہے. این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو حصہ کے پی کے کا بنتا ہے وہ حصہ مانگ رہے ہیں سی ایم کے پی کے علی مین گنڈا پور صاحب. ابھی 2 دن پہلے بھی انہوں نے اسلام آباد میں یہ بات کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کو جسٹیفائی کرنا چاہیے جو ان کا حصہ بنتا ہے, جو قانون اور آئین میں موجود ہے, جو ضابطے میں موجود ہے, وہ ملنا چاہیے, ہر صوبے کو ملنا چاہیے. جب خود نے سب نے مل کر ایک, یعنی یہاں صحیح زیادتی ہو رہی ہے کے پی کے ساتھ, اگر ہو رہی ہے تو ان کو ملنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے نا, پھر سوال وہاں بھی یہ پیدا ہوتا ہے. اب اس وقت چونکہ ہمارے ہاں ایک کلٹ پولیٹکس ہوتی ہے, تو لوگ جو ہے نا ایشوز کو بھول جاتے ہیں اور شخصیات کو دیکھ کر پولیٹکس کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو کے پی ہے, اس کے پی میں سنجیدہ مسائل ہیں گورننس کے, اور بلدیاتی اداروں کو علی امین گنڈا پور صاحب بھی اختیارات نہیں دے رہے. اور اب خاص طور پہ جب سے صوبائی قیادت دی گئی جنید اکبر صاحب کو, تو آپ کو پتہ ہے جنید اکبر صاحب اور علی مین گنڈا پور صاحب کی کبھی بھی دوستی کی داستانیں تو مشہور نہیں رہی. وہ ان کی پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے, پارٹی کے اندر ایک ڈویژن سٹارٹ ہو گئی نا. عوام تو متحمل نہیں ہو سکتے نا کہ گورنر اور سی ایم لڑتے رہیں تو عوام کا نقصان ہو, ایک پارٹی کا صدر اور سی ایم لڑتے رہیں. لیکن معذرت کے ساتھ نہیں بھائی, یہ نقصان تو پھر عوام کا ہی ہوتا ہے نا, عوام ہی سفر کرتی ہے. عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو کیا معاملہ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بلدیاتی اداروں کو وہاں بھی اختیار نہیں ملا, وہاں بھی جو ہے وہ امپاورمنٹ نہیں ہے. بہت ساری اسکیمیں رکی ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے انہیں اور بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. چلے ہم بھی ذرا رک جاتے ہیں, ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر سے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے. بریک سے پہلے ہم نے اپوزیشن الائنس اور آپ کی تحریک کے بارے سے بات کی. امیر جماعت اسلامی بننے کے بعد میرا یہ سوال تھا, ویسے مجھے سٹارٹ میں پوچھنا چاہیے تھا لیکن ذہن سے نکل گیا. امیر جماعت اسلامی بننے کے بعد جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ آپ نے کراچی میں پالیٹکس کی, اور بڑی, اگر میں اگریسو کا لفظ استعمال کروں آپ کی اجازت سے تو بالکل غلط نہیں ہوگا, وقت کی عام ضرورت ہے, میں اس کو پازیٹیو وے میں لے رہی ہوں کہ آپ اگریسو قسم کے جماعت اسلامی کے ایک ایسے امیر بن کے سامنے آئے ہیں کہ آپ کا چونکہ مقابلہ بھی وہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ سیاست میں سیاسی آپ کے جو حریف ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, تو آپ کو وہ ایک جارحانہ پوزیشن لینی پڑتی تھی. اگر ہم سراج الحق صاحب سے کمپیریزن کریں, میں بڑا ریگارڈ کرتی ہوں ان کا, بہت ہی باعزت, بڑی ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ ان کے بارے میں ایک سے نیگیٹو بات کو کر نہیں سکتا. لیکن اگر ہم صرف کمپیریزن کریں کہ آپ کی پارٹی نے آپ کو کیسے ویلکم کیا, کیونکہ سراج الحق صاحب بہت ہی سافٹ اسپوکن, آپ کی تھوڑی سی اگریسو باڈی لینگویج, انداز تھوڑا جارحانہ, جو کہ وقت کی ضرورت ہے, اور سراج صاحب یقیناً اس چیز کو مانتے ہوں گے کہ آپ کی ضرورت تھی. نہیں, سراج صاحب تو ہمارے بہت ہی اچھے, اور وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے اس بات پہ. بڑے بھائی بزرگ جو آپ کہہ لیں ان سے, ہمارے پیٹرن ہیں, بہت مینٹور ہیں, اور انہوں نے بہت زبردست خدمات انجام دی ہیں. پورا ان کا کیریئر ہم جماعت کے ساتھ, تحریک کے ساتھ, اور اس پوری پولیٹیکل, اور بڑا شفاف کردار رہا, شفاف کردار کے ساتھ کام کیا, اور اس وقت بھی ہماری سرپرستی پوری طرح سے فرما رہے ہیں. تو کمپیریزن تو دیکھیں کوئی ہوتا نہیں ہے. جماعت اسلامی کو ایڈوانٹیج یہ ہے
کہ جماعت اسلامی میں امیر کے بدلنے سے جماعت نہیں بدلتی. ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور اگر کوئی ٹرو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. کوئی اگر ٹرو پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی ہے تو وہ جماعت اسلامی. میرٹ پہ انتخاب ہوتا ہے امیر کا, لیکن باقی جگہوں پہ جو موروثیت ہے اور موروثیت ہے, افراد ہیں یا خاندان ہیں, وصیت ہے یا وراثت ہے. ایون پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ ہے, جمہوری پارٹیوں میں خود اپنے لوگوں ڈکٹیٹرشپ سے خوف زدہ رہتے ہیں. نیچے یہ جو لوکل باڈیز کو اختیارات نہیں دیتے نا, یا اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن نہیں کراتے, وہ اپنے لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کو اقتدار کی منتقلی اگر نچلی سطح پر ہو جائے گی تو ان کا کیا بنے گا, ان کا کیا بنے گا. تو اس لیے جماعت اسلامی میں الحمدللہ سب ویلکم کرتے ہیں اور بہت ہی عزت دیتے ہیں, اور امیر امیر ہوتا ہے, اور ظاہر جماعت میں امیر ایک ہی ہوتا ہے اور اس کو لوگ پوری طرح سے عزت دیتے ہیں. جہاں تک جماعت اسلامی کا پالیسیاں نہیں بدلتی, بلکہ ہمارے سید منور حسن صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ پالیسیاں نہیں بدلتے ہیں, اسٹائل بدل جاتا ہے. اسٹائل بدل جاتا ہے, اسٹائل بدلانا بھی ذرا وقت کی ضرورت ہے. ضرورت ہے نا, وقت کی ضرورت بھی ہے کہ آپ کو زیادہ, یعنی یو ایگری ٹو مائی کوسچن. نہیں, میں اس طرح نہیں کہتا, سراج صاحب بھی بہت زبردست ہے. آپ دیکھیں نا ان کے زمانے میں بھی کافی چیزیں ہوئی ہیں, خواہ مخواہ میں بعض اوقات پرسیپشن بھی بن جاتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ بہت ہے کہ مجھے تو پتہ, آپ کیا مطلب, میں شریف نہیں ہوں تو پھر کیا ہوں, تو کیا پرسیپشن بنانا چاہتے ہیں آپ. اور اگر وہ بہت نیک آدمی ہیں اور وہ بہت دھیمے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی نہیں, وہ اپنی جگہ پر اسٹینڈ لیتے تھے جب بھی. یعنی جب باجوہ صاحب کے لیے پی ٹی آئی, نون لیگ, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی مل کر ان کی ایکسٹینشن کے لیے کام کر رہے تھے, تو سراج صاحب نے تو ووٹ نہیں ڈالا تھا. بڑا ان کا دبنگ اسٹانس ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. آدمی جو ہے نا وہ اپنے فیصلوں میں اسٹرانگ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ بات کیسے کر رہا ہے. تو وہ جماعت اسلامی کا اسٹینڈ تھا نا. تو اسی طرح سے بہت سارے مواقع ایسے آئے جس میں ساری پارٹیاں ایک ہو جاتی تھیں, لیکن جماعت اسلامی اپنی جگہ پہ کھڑی رہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جماعت ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں, لیکن اس وقت سب ایک پیج پر ہیں, الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم عوام کی ترجمانی کریں, قوت کے ساتھ باہر آئیں, لوگوں کو ایک اعتماد ملیں. دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں, بجلی کے مسئلے پہ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی بولتی ہے؟ ایجوکیشن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت تعلیم نوجوانوں کے ساتھ, جس طرح سے آدھی آبادی ہماری تعلیم سے محروم کر دی گئی ہے, اس پہ کوئی بولتا ہے؟ گیس کے مسئلے پہ کوئی بولتا ہے؟ کوئی آئی پی پیز کے مسئلے پہ آئی پی پیز کے خلاف کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی بحریہ ٹاؤن کے خلاف بولتا ہے؟ آپ بتائیے مجھے. کوئی ایک پارٹی نہیں ہے جو ان ایشوز پر بات کرے. تو اگر ہم بھی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی انہی کی لائن میں لگ جائیں گے. تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایک پارٹی اٹھے اور جنون پبلک کے جو ایشوز ہیں ان پر آواز بلند کرے. اچھا, زمانے کے انداز اس طرح بدلے گئے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو ہر پارٹی نے یوتھ کو انگیج کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے, اور یہ کریڈٹ لیتی ہے پی ٹی آئی کی. جی سب سے پہلے پی ٹی آئی نے, بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے یوتھ کو انگیج کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی مریم صاحبہ بھی اب ینگسٹرز میں بڑی مقبول ہو رہی ہیں, جہاں بھی جاتی ہیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, تو ینگسٹرز ان کو بڑے اچھے طریقے سے لائک ایک مدرلی کریکٹر سمجھتے ہیں. بلاول صاحب ایسا نہیں, مطلب میں تو خاتون کی تعریف ہی کروں گی نا, خاتون وزیر اعلیٰ ہے ہماری. اچھا, اس کے بعد پھر خیر بہرحال مطلب ایز سی ایم پنجاب وہ کیا ان کے فلاز ہیں, کیا وہ بہتر کام کر رہی ہیں, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ینگسٹر کے ساتھ انگیج رہنا یہ بھی بڑی بات ہے. بہرحال میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ سیاستدانوں کی کیا یہ سائیکی ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ ینگسٹرز جو ہیں وہی آپ کو ووٹ دیں گے, وہی مستقبل ہیں, اور تمام جو پارٹیز ہیں ان کا فوکس اس چیز پر ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی, انہوں نے بلکہ یہاں تک بیانات دیے کہ پرانے جو بابے ہیں ان کو آپ چھوڑیں. تو اب آپ بھی ینگسٹرز کو بڑا یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں. صاحب کے آئی ٹی کے حوالے سے آپ کا جو ویژن آیا, میں وہ جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیں باتیں کرنا تو سب کے لیے بہت آسان ہے. سب کو پتا ہے کہ اب پاکستان کی آبادی کا 30 سال تک کی عمر کے 60 to 65% ہے. تو سبھی یہ بات کریں گے کہ ہم تو تاکہ ووٹ بینک بھی مضبوط ہو, تاکہ ووٹ بینک کو اپیل کریں. لیکن ٹھیک ہے نا, اسی طرح سے اگر اس وقت بے روزگاری عروج پر ہے, آئی ٹی سیکٹر میں پورے پاکستان کی ایکسپورٹ اگر صرف $3 بلین ہے, جس کی اس وقت گنجائش 10 سے $15 بلین, اور اگلے 2 سال میں ہم 20 سے $25 بلین پہ جا سکتے ہیں اگر ہماری پالیسیاں ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو کون ذمہ دار ہے؟ یوتھ کی بات کرنے سے مسئلہ حل ہوگا کہ پیپلز پارٹی بھی یہ کہے کہ یوتھ, اور یہ بھی کہیں کہ یوتھ, اور چند لیپ ٹاپ بانٹ کے آپ بے وقوف بنائیں لوگوں کو؟ یا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ایجوکیشن ہے وہ آئی ٹی ہے. سرکاری اداروں میں بھی کوئی بھی ڈگری پروگرام پر سیمسٹر 1 لاکھ روپے سے کم فیس نہیں ہے, الا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو اس سے کہیں زیادہ ہے. پاکستان میں 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جن کے خاندان کی آمدنی 40-50 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور کیسے وہ گزارا کر رہے ہوں گے, کیسے گزارا کر رہے ہیں, کیسے بل دیتے ہوں گے, کیسے پڑھائیں گے اپنے بچوں کو؟ آپ نے پاکستان کی آبادی کا 40% فارغ کر دیا ہے.
بلکہ حافظ صاحب ابھی پڑھانے کی اب بات کریں تو چائلڈ لیبر کے حوالے سے بڑی ہم بات کرتے ہیں. میں نے بڑے پروگرامز کیے ہیں, ابھی بھی آئے دن ہم دیکھتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جی گھر میں ملازمہ ہے, 12 سال کی بچی, 11 سال کی بچی, اس پہ تشدد کیا گیا, اتنا تشدد ہوا کہ آپ جان سے چلے گئے. اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں میں بھی ایک واقعہ ہم رپورٹ کر رہے تھے کہ وہ بچی پہ اتنا تشدد ہوا کہ اس کا والد صرف اس بچی نے بتایا, انفارم کیا کہ مجھے یہاں پہ مار پڑتی ہے یا تنگ کیا جاتا ہے. جب وہ بچی جان سے چلے گی تو والد آیا ہاسپٹل میں, مردہ حالت میں بچی کو پایا, اور والد کیا بتاتا ہے کہ جی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ جب اس بچی نے ایک ہفتہ پہلے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں ٹکٹ لے کے اس کو ملنے چلا جاتا. یہاں پہ میں والدین پہ تھوڑی سی تنقید کروں گی کہ یہ والدین سوری ٹو سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب کام پہ رکھواتے ہیں تو اکثر یہ آتے ہیں 3 مہینے کے ایڈوانس سیلری وصول کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور پھر بچے مردہ حالت میں آپ کو ملتے ہیں. چائلڈ لیبر کے بارے میں ہم سیریس ہو کے کام کیوں نہیں کرتے؟ بالکل کرنا چاہیے, اور ان بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ اس کا رسپانسبل کون ہے. لوگ بھی ذمہ دار یقیناً ہوتے ہیں, لیکن حکومت آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. اصل میں دیکھیں نا, اوپر سے چیزیں خراب ہوتی ہیں نا. جب حکمران اور ریاست لوگوں کو تعلیم نہیں دے گی, روزگار نہیں دے گی, بچے اسکول سے باہر ہوں گے, منشیات کا کاروبار چل رہا ہوگا, ڈرگز تعلیمی اداروں میں چل رہی ہوں گی, تو یہ واقعات تو ہوں گے. پھر آپ کس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ اس لیے جس کی ذمہ داری ہے, تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یوتھ کے لیے کر کیا رہے ہیں, یہ ہم کر رہے ہیں, ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے, اب بھی کر رہے ہیں. دیکھیں صرف ایک جماعت اسلامی, ایک بنو قابل کا انیشیٹو ہم نے کراچی سے شروع کیا, اور اللہ پر بھروسہ کر کے ہم نے نوجوانوں کا کہا رجسٹر کروائیں آپ. اہل خیر نے تعاون کیا, رجسٹریشن ہوئی, ٹیسٹ ہوئے. 50 سے زائد کیمپس اس وقت صرف شہر کراچی میں ہیں جہاں پر یہ بچے پڑھ رہے ہیں. 50,000 سے زائد بچوں کو ہم نے کورسز کرا دیے ہیں, روزگار پہ لگ گئے ہیں, فری لانسنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. پچھلے ایک ہفتے میں لاہور, گجرانوالہ, شیخوپورہ, اس میں ہزاروں نوجوانوں کے ہم نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیے ہیں. اب ان کی جو ہے وہ ہم وہ کر رہے ہیں, کون پاس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد انٹرویوز, کلاسز شروع, اور پورے پاکستان میں ایک نیٹ ورک بنا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے یہاں رک نہیں رہے ہم, اس کے بعد ٹیچرز کے لیے کریں گے, ہاؤس وائفز کے لیے کر رہے ہیں, آپ سب لوگوں کے لیے اپرچونٹی ہے. اور ہم ماڈل کیا ہے, 100% فری اسکالرشپ. ہم یہ ماڈل بنانا چاہتے ہیں کہ تعلیم حق ہے, خیرات نہیں ہے. تعلیم کو طبقات میں تقسیم مت کرو, امیر ہو یا غریب سب کو فری ایجوکیشن دو. ہماری 14 سالہ ہسٹری یہ ہے. یہاں انہوں نے پیسے والوں کے لیے الگ تعلیم, مڈل کلاس کے لیے الگ تعلیم, غریبوں کے لیے الگ تعلیم, اور پھر ایک بڑی تعداد بالکل فارغ. اس طرح اتنی بڑی جو ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہمارا ہیومن ریسورس ہے, ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا یوتھ ہے. اس یوتھ کو آپ ایجوکیشن سے ہی باہر کر دیں گے تو یہ کیا کرے گا؟ یہ جو جتنے لوگ اس وقت یوتھ کی بات کر رہے ہیں, یہ اپنی حکومتوں کے ذریعے کر کیا رہے ہیں اشتہار دینے کے علاوہ؟ اچھا, آپ نے یوتھ کی بات کی, اسٹوڈنٹس کی بات کی, ایجوکیشن کی بات کی, تو اسکولس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ جو ڈرگ سپلائی ہو رہا ہوتا ہے, بچے ڈرگس پہ لگے ہوئے, ایڈکٹ ہوئے ہوئے, دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ بات ہے صرف اسکولوں نہیں, کالجوں میں, کالجز میں بھی, یونیورسٹیوں میں, پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھی, سرکاری یونیورسٹیوں میں بھی. اچھا, اسکول کے بچے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو اس کے لیے میں اس لیے اسکول کو میں نے خاص طور پہ مینشن کیا کہ اسکول کے بچے جو 16 سال 15 سال اس ایج کے بچے وہ ڈرگس پہ لگے. دیکھیں میں ایک فارمولہ تو تھم رول جانتا ہوں, وہ یہ ہے کہ تھانے کے SHO کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. یعنی تھانے کی مرضی کے بغیر ڈرگ کا کوئی کاروبار اس حدود میں نہیں چل سکتا. تھانے والے سے بات کرتے ہیں تو اگر وہ صحیح بندہ بھی ہوتا ہے, پولیس میں سارے تو خراب نہیں ہے نا, اچھے لوگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, اوپر سے مسئلہ ہوتا ہے, ہم اگر پکڑ لیں تو اوپر سے چھوٹ جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے بچے اس میں کاروبار کر رہے ہیں, اور ابھی آپ کراچی کا ایک کیس دیکھ رہی ہیں کہ جس میں کون نکل کر سامنے آ رہا ہے. پورا ایک منظم کاروبار چل رہا ہے. میں اپنے اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پیکا آرڈیننس لا رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ نظر رکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو مانیٹر کر رہے ہیں, آپ کو یہ منشیات فروش نظر نہیں آتے؟ آپ کو جو ہے وہ یہ لوگ جو ہمارے نوجوانوں کے جسموں میں زہر اتار رہے ہیں یہ نظر نہیں آتے؟ آپ ان کے لیے کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے آپ کی, اس کا کوئی انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں ہے, اور بڑے بڑے لوگ, طاقتور لوگ اس کے اندر شامل ہیں. ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں. بتائیں کس طرح سے یہ اٹیک کرتے ہیں. پڑھنے والے بچوں اور بچیوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری کنسنٹریشن بڑھے گی, ذرا یہ پی کے دیکھو, یہ سونگ کے دیکھو, اور وہ کنسنٹریشن ان کی بڑھ جاتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ عام بچے بلکہ جو ذہین بچے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس کیا رہ جائے گا. ہر والد والدہ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اپنے بچوں پر نظر بھی رکھیں, ان کو محبت دیں, پیار دیں, نظر رکھیں, ان کو ساتھ چلائیں اور انہیں ان چیزوں سے بچائیں. لیکن حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے پھر یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب روزگار نہیں ہوگا, جب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ایجوکیشن بھی نہیں ملے گی, تو پھر یہ بچے کیا کریں گے؟ تو اس لیے پوری ریاست, ٹیکس لینے کے لیے ریاست, ریٹ قائم کرنے کے لیے ریاست, آپریشن کرنے کے لیے ریاست, آپ سے پیٹرول کی لیوی لینے کے لیے ریاست, بجلی کے بلوں میں 36 طرح کے ٹیکس لگانے کے لیے ریاست, تعلیم دینے کے لیے ریاست نہیں ہے, منشیات سے بچانے کے لیے ریاست نہیں ہے.
फिर कौन सी माँ होती है रियासत। ठीक, अच्छा मैं फ़लस्तीन के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। अभी आपने हाल ही में जो इंटरनेशनल फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस भी रखी, उसमें आपने मुझे भी मदऊ किया और भी कुछ सहाफ़ी थे, बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे जो गेस्ट बाहर से आए वो भी थे। उसका क्या इम्पैक्ट गया, आगे जाके क्या उसका आप रिस्पॉन्स देखते हैं, और इसको आपने उसको उसका दायरा कार फैलाना भी है, मज़ीद आगे भी लेकर जाने। फिर ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी जो फ़लस्तीन के जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ से निकलें और वो जाके कोई इधर चला जाए, कोई मिस्र चला जाए, कोई उर्दन चला जाए। असल में ये ट्रम्प साहब है ना, ये तो एक जिस तरह कोई एक वो नहीं होता रियल एस्टेट एजेंट, उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और मैं तो उन लोगों की अक्लों पर मातम करता हूँ, मतलब हम सबको ही करना चाहिए कि जो ट्रम्प से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे, कि वो एक मखबूतुल हवास किस्म का आदमी है कि एक वक्त में एक बात करता है, दूसरे वक्त में दूसरी बात करता है। और बदकिस्मती से यानी वो मुल्क के जो इतना बड़ा जमहूरियत का नाम लेता है और उनका सिस्टम इतना जबरदस्त है और वो हमें समझा रहे होते हैं जमहूरियत, उनके यहाँ एक ऐसा फर्द जो है वो इख्तिदार में आ जाता है और अवाम उसको वोट भी डाल देते हैं। तो ये तो खुद उनकी पूरी डेमोक्रेसी पे भी सवाल निशान है। लेकिन उसके आने में जो किरदार अदा किया वो एलन मस्क ने किया, जिसने $277 मिलियन खर्च किए और इलेक्शन से लेकर अब तक $120 बिलियन का अपनी कंपनी को फायदा पहुंचा दिया। तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी यरगमाल है सरमायादारों के हाथों, अमेरिका में भी ऐसा ही है। ट्रम्प का जो ये बयान है नाकाबिल कबूल है। ठीक, ट्रम्प का ये मंसूबा किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। कोई ग्रेटर इसराइल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बहुत पेशरफ ये करने जा रहे थे, तूफानुल अक्सा ने इनका सारा निजाम दरम बरम कर दिया है, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं। हमास ने इनको शिकस्त से दोचार कर दिया है और अखलाकी तौर पर भी उन रवैयों का इजहार किया है कि जिसमें पूरा वेस्ट शर्मिंदा होकर खड़ा हुआ है। अब तो खुद अमेरिका में हमास के हामी पैदा हो गए हैं। अब तो अमेरिका को खुद फिक्र करनी चाहिए इस बात की कि अब ये जुल्म नहीं चलेगा। तो इसलिए ट्रम्प से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी वो आएगा तो इसको छुड़ाएगा, इसको लेकर आएगा, इसको लेके जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि अमेरिका अमेरिका है जो करोड़ों रेड इंडियन और कालों यानी अफ्रीकी लोगों की लाशों पर बनने वाला, वियतनाम पर लश्करकशी करने वाला, हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंकने वाला, इराक में झूठ बार कर लाखों लोगों को मारने वाला और दुनिया में जमहूरियतों के तख्ते उलटने वाला अमेरिका है। वो दहशतगर्द इसराइल के साथ है, वो कभी इंसानियत के साथ नहीं होगा। आखिरी 2 से 4 मिनट है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो मजहबी जमातें हैं, मतलब मजहबी जमातें लाइक JUI, आपकी जमात इस्लामी, इनको जो वोट ना मिलने की वजह है, क्या ये है कि मज़हब के साथ एक लिंक है और मजहबी जमात है? क्योंकि जब सुबाइयत या मज़हब की बात होती है तो अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखें, एक तो मैं थोड़ी सी आपकी आई होप मेरा सवाल आप समझ गया। जमात इस्लामी ना मसलकी जमात नहीं है, मजहबी जमात, नजरियाती है, आपका विजन है, तहरीक है। ये बहुत फर्क है, किसी प्रोग्राम में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन एक आम एक जो दीनी तहरीक है जो दीन को निजाम बनाना चाहते हैं और हम देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी में तकसीम नहीं करते। हर मसलक से ताल्लुक रखने वाला जमात इस्लामी में आ सकता है। बदकिस्मती से बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो मजहबी जमातें तो हैं लेकिन वो बुनियादी तौर पर मसलकी जमातें हैं। तो जमात इस्लामी और बाकी लेकिन आप इतनी बात से तो हाफिज भाई अग्री करेंगे ना कि एक छाप है, नहीं छाप मजहबी जमात है। ये तो फख्र है कि हम दीन की बुनियाद पे काम इसमें कोई बुरी बात नहीं। मैं कौन होती हूँ डिसएग्री करने वाली, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जो वोट बैंक, उसकी बहुत सारी वजूहात है। ठीक है, वोट बैंक ना होने की पाकिस्तान में वजूहात ताकत है, एस्टेब्लिशमेंट है, बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट है, जागीरदारी है, इलेक्टेबल्स हैं, सरमायादारों की सरमायादारी है और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं जिसके नतीजे में पूरे इलेक्शन को मैनेज किया जाता है, प्री इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन। इस सब के बावजूद हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी जैसी पार्टी, और हमें पहले वोट मिलते भी रहे, नहीं भी मिलते, हम जीतते भी हैं, लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो हमें आने नहीं देते। अब देखें कराची में अगर जमात इस्लामी का मेयर बनता तो सबके लिए अच्छा था ना, फौज के लिए भी अच्छा था, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी अच्छा था, आवाम के लिए अच्छा था। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को मुसल्लत किया गया और जमात इस्लामी के जेन्युइन मेयर को नहीं आने दिया गया तो जिन लोगों ने भी ये काम किया उन्होंने कौम के साथ भी अच्छा नहीं किया, फौज के साथ भी अच्छा नहीं किया, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा नहीं किया। ठीक है, एंड में दयानतदारी पसंद नहीं है और चोर पसंद है जिसको, तो उनको सोचना चाहिए कि वो खुद कहां खड़े हैं। दूसरी बात ये कि देखें जमात इस्लामी ये समझती है कि ये जो अलायंसेस की पॉलिटिक्स है इसके नतीजे में भी लोग कंफ्यूज रहे हैं। ठीक है, कभी हम कौमी इत्तेहाद, कभी हम IGI, कभी हम MMA, कभी हमारा कोई निशान। अब हम बहुत यकसू हैं कि अपने निशान तराजू पर और अपनी शनाख्त के साथ काम करेंगे, इश्तराकी अमल मुश्तरकात पे करेंगे और अपनी शनाख्त के साथ जाएंगे और अल्लाह का शुक्र है हम पेशरफ करना शुरू हो गए। तो आगे फिर देख रहे हैं मुस्तकबिल में आप जमात इस्लामी को लीड पोजीशन पर? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लेकिन ये होगा, लेकिन मेरी अभी ये कहना है कि इस वक्त हमारे सरेदस्त इंतखाब पेश नजर नहीं है। इस वक्त तो लोगों के इश्यूज पेश नजर हैं और हम बगैर किसी इंतखाबी लालच के इस वक्त ये चाहते हैं कि लोगों के इन इश्यूज को रेज करें जिसको लोग 5 साल के बाद रेज करते हैं जब इंतखाब का वक्त आता है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी कहना चाहता हूं कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराओ। ठीक है, KP में भी कराएं, पंजाब में भी 10 साल हो गए नहीं हुए और ये सब लोग भाग रहे हैं, इस्लामाबाद में नहीं हुए,
سندھ میں بھی بڑی مشکل سے دھرنے دے کے کروائے تھے اور اس میں بھی انہوں نے یہ کام کیا. تو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں, اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوں, گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی ہو, تو شاید کچھ پیش. اور کامیاب ممالک میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ میئر کتنا ایکٹیو ہوتا ہے کسی بھی شہر کا, تو پاورفل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. میرے ساتھ موجود تھے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کے زندگی نے وفا کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.